बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाक़या नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ में बात करने वाले हैं उस चीज़ में हम कभी तुरा इम्तियाज़ रखते थे। हमारी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी जब पाकिस्तान बना उसके थोड़े अरसे के बाद जो है बहुत स्टेबल इकॉनमी थी। हम लोग दूसरे मुल्कों को कर्ज़े भी दे रहे थे, ज़राअत थी, इंडस्ट्री थी जिसने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया हुआ था। बहुत से इदारे इस तरह के थे, PIA, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, लिटरली ग्रेट पीपल यूज्ड टू फ्लाई विद इट। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से चीज़ें हो गई, मैंने बात बहुत लंबी करनी थी, लेकिन इतने प्यारे इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं कि वो मेरी बात बहुत छोटी हो जाएगी। ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आप लोग एक जो है वो जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं वो कोई 5, 7, 10 मिनट की बात करें, ताकि एक किस्म का ये पता चल जाए कि आज हम किस लिए, किस मौजू पे, किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर होगा यहाँ से। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि डीलिंग विद इकनॉमिक मेल्ट डाउन। ये मेल्ट डाउन क्यों हुआ, आज क्यों हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं? ये बात नहीं कर रहे कि दुनिया जो है वो तहज़ीब में और अदब में और इल्म में और साइंस में कहाँ पहुँच गई है, और हमने ये तीनों चारों शोबे जो है किस तरह से यहाँ पे जो है ज़वाल पजीर हुए हैं, और हम क्यों मेल्ट डाउन की बात कर रहे हैं। क्यों आज हर मौके पे, हर हल्के पे ये बात हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने वाला है। ऐसी क्या सूरत हाल हो गई? तो जो डिस्टिंग्विश्ड लोग बैठे हुए हैं, एक मैं छोटा सा सबका तारुफ कराऊंगा, सबके बहुत बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं, ज़रा से मैं बात करूंगा इनके हवाले से, और उसके बाद इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी सी डिस्कशन थोड़ी सी खोलने के लिए ज़रा बात करें कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेल्ट डाउन क्यों हुआ एंड डीलिंग, हाउ टू डील विद इट। क्योंकि ये कौमों की ज़िंदगी में फेजेस आते रहते हैं, आप डिटेरिएट भी करते हैं, एक्सेल भी करते हैं, लेकिन क्या वजह हुई वो थोड़ी सी बातें करेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा वो बारी बारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब तक आपके पास माइक ना पहुंच जाए आप वो बात शुरू ना करें, ताकि ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब इसमें कौन कौन से लोग हमारे पास शरीक हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये अभी मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था बात करने के लिए, लेकिन मैंने फिर कहा कि यार इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं तो क्यों आपका वक्त ज़ाया करें। डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब बैठे हुए हैं जो चेयरमैन PHEC हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ें हैं, वो उनसे डिस्कस करेंगे, कहाँ पे डिटेरिएट किया उसमें। डायरेक्टर कोल टेक्नोलॉजी जो है, सेंटर ऑफ कोल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का था, उसमें भी इन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया, लेकिन कहाँ तक पहुँचे हम, क्यों हम अभी तक बिजली बनाने में और चीज़ों में हम हैं। ये खैर बात की बात है, लेकिन ये उस हल्के में भी काम कर चुके हुए हैं। उसमें वट्टू साहब हैं जो एक बहुत बड़ी NGO चला रहे हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और द नूर प्रोजेक्ट के हवाले से जो ऑर्फन्स को और अंडर प्रिविलेज लोगों को और कम्युनिटीज़ को जो है वो सर्व कर रही है। बहुत बड़ा हल्का है जो इस वक्त, ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, किसी हद तक कर भी रही होगी, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है उसमें। काशिफ अनवर साहब हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट LCCI हैं, बहुत लंबा पोर्टफोलियो है इनका, लेकिन सिर्फ अभी हम यही बात करेंगे कि प्रेसिडेंट LCCI हैं। इसके बाद जो है वो ऑब्वियसली मियाँ मोहम्मद इदरीस साहब हैं यहाँ पे, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं और CEO हैं सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के। और एक बहुत अहम फ़ीचर है वो ये है कि जिस जगह पे, जिस मौके पे हर बिज़नेस टाइकून जो है वो यहाँ पे आता है इस मुल्क में, और यहाँ पे कोशिश करता है कि कोई न्यूज़ चैनल या एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो लेके आए। और वो जब मेरा मीडिया से कुछ अर्से का ताल्लुक़ है, तो जब लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि यार मेरे अब स्केल बिज़नेस का इतना हो गया कि अब मुझे एक मीडिया से मुराद होता है एक न्यूज़ चैनल मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने उस सारी वेल्थ को, उन चीज़ों को, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकूं। तो मियां इदरीस साहब का एक जो फीचर है वो ये है कि उन्होंने उस दौर में सब कुछ होते हुए भी एक एजुकेशन चैनल अलिफ TV को, उसको ऑप्ट किया कि भाई यार मैंने एजुकेशन देनी है, मैंने लोगों को होप देनी है, मैंने लोगों को आस दिलानी है, उम्मीद दिलानी है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। और साथ ज़ाहिर बात है कासिम अली शाह साहब उसमें एक इस किस्म के आदमी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, कंसल्टेंट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, टीचर हैं, फाउंडर ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। काफ़ी नहीं सर, वो चीज़ है ये ना वैसे हाँ जी। तो उससे सबसे पहले जो है मैं वट्टू साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा बताएं कि हाउ टू डील विद दिस इकनॉमिक मेल्ट डाउन। स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिबेट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया कासिम अली शाह साहब का
اور عرفان صاحب کا کہ یہاں بلانے کا, اتنے اچھے دوستوں سے ملوانے کا, اور میں بھی سیکھوں گا آپ سے. جو میں نے سیکھا ہے وہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. میری والدہ 14 اگست 1947 کو اسی دن پیدا ہوئیں جس دن پاکستان بنا. مجھے یاد ہے کہ میرے نانا اور میری پڑنانی جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کتنے ہمارے رشتہ دار جو تھے وہ کٹ گئے, عزتیں لٹیں. اسی طرح میرے ایک استاد تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں, مشکور حسین یاد صاحب, ان کی پوری خاندان کٹ گیا. اور جب وہ ہمیں واقعات سنایا کرتے تھے تو دل خون کے آنسور ہوتا تھا, ایک ولولہ, ایک دل کرتا تھا کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے قربان ہونا ہے, ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے کٹ جانا ہے, اور ہم نے اس کی ترقی, اس کو اوپر لے کے جانا کسی نہ کسی حوالے سے. تو بالکل ایسے ہی جب یہ پاکستان بنا تو لوگوں کا ولولہ, لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر طرح سے ایک نیک مسلمان اور ایک پاک مسلمان کے طور پر پاکستان کو اوپر لے کے جانا چاہتے تھے, کیونکہ اسلام کے نام پر یہ حاصل ہونے والا ملک ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک آزادی کا پیغام لے کے آیا تھا. ہم بڑی تیزی سے اوپر گئے جیسے ابھی عرفان صاحب نے بتایا, اور جانا بھی چاہیے تھا کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے, نیت سے, دیانتداری سے, تو آپ اوپر ہی جاتے ہیں, نیچے نہیں جاتے. آپ ہمیشہ ہیروز جو دیکھیں گے وہ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے. پیراشوٹر کو کبھی آپ ہیرو بنتے نہیں دیکھیں, اوپر سے نیچے آئیں گے, وہ نیچے کی طرف, اور نیچے سے اوپر جانے والے ہمیشہ جو تلخ تجربوں سے گزرے ہوتے ہیں, جو محنت کر کے کٹ کے اور قربانیاں دے کے آئے, وہ تو اوپر ہی جاتے ہیں. رات کو میں نے ایک کالم لکھا, میں کبھی کبھار ایک کالم لکھتا ہوں بنیرا کے نام سے, تو اس میں یہی موضوع تھا. عجیب سی بات ہے کہ اسی پہ آج مجھے بولنا بھی ہے کہ کون سی نظر لگ گئی ہمیں, یا کس نے بھانپ لیا کہ یہ تو پوری دنیا پہ یہ چھا جانے والا ملک ہے. اور جس طرح سے مدینہ کی ریاست پھیلتی پھیلتی پوری دنیا پہ ہم لوگ آ گئے مسلمان, اور ہر جگہ ہماری حکومتیں رہیں, تو کوئی نہ کوئی ڈر ضرور گیا, اور کہیں نظر لگی, اور قائد اعظم کو سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ بنایا گیا کہ کہیں یہ قانون نہ بنا جائیں, کہیں یہ آئین نہ بنا جائیں, کیونکہ ان کا بنایا ہوا آئین اگر آج ہوتا تو شاید ہمیں آج جو مشکلات ہو رہی تھی یہ نہ ہوتی. اس کے بعد ان کو ختم کیا گیا. میں اس میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں, جو ہم نے پڑھ رکھا ہے, کہیں نہ کہیں غلطیاں, کہیں نہ کہیں چیزیں, حقائقیں چھپی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے کوئی آپ کو غلط فہمیاں بھی پیدا کی جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں تو کوئی اور سنبھالنا شروع کر دیتا ہے ہمیں, اور ہمیں چلانا شروع کر دیتا ہے, ہمیں اکنامک ایشوز میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. ہم پھر چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر ہمیں دو لخت کر دیا جاتا ہے. اور جانتے بوجھتے ہوئے ہم اتنے قریب تھے کہ ہم آپس میں کھاتے پیتے بڑے ہو رہے تھے, اور جتنے بازو جتنے مرضی دور ہوں, جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ ایسے انہیں ملا سکتے ہیں. یہ ہو ہی سکتا آپ کہیں جی وہ ادھر تھا تو یہ ادھر تھا. تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں, اس ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ سارے ایشوز پیدا ہوتے چلے گئے. ہمیں کمزوری, آبادی بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی, جاگیردارانہ نظام, گورے کی آزادی سے کالے گوروں کی ان کی غلامی میں ہم چلے گئے. اور فائنلی یہ ہوا کہ ہم پیدا کرتے چلے گئے جہالت کو, اور جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے ہمارے اوپر حکومتیں کرنا شروع کر دیں, اور کبھی بھی ہمیں اس جہالت سے نکلنے کا موقع نہیں دیا. آپ پڑھے لکھیں گے نہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو میں باقی بھی موقع دوں گا, بیچ میں اور سوالات بھی لوں گا, لیکن ایک چیز جو ابھی میں سمجھتا ہوں میرے اپنے بچوں کے اوپر, میرا بڑا بیٹا بیرسٹر ہے, چھوٹا آرکیٹیکٹ ہے, آپ لوگ جو سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں. اسی جس طرح علامہ اقبال کو تھیں, مجھے بھی بہت امیدیں ہیں. اور میں ایک چیز پہ پورا یقین رکھتا ہوں, نبیوں تک, پیغمبروں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن کسی بھی شخص سے, چاہے وہ قائد اعظم ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جو اور بڑے نام بھی گن لیں, ان سے اوپر جا سکتے ہیں آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے اندر وہ پوٹینشیل ہے, آپ اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں گے, اور یہی ایک سرمایہ ہے جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے آج اس بڑے اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا ہے. اور مجھ سے پہلے پارٹیسپینٹ اسپیکر نے, پینلسٹ نے
ان وجوہات کا احاطہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. میں اس کے لیے کچھ سلوشنز سجیسٹ کروں گا اور میرے بعد آنے والے پینلسٹ جو ہیں وہ پھر اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مزید ریفائن بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 9 ارب سالانہ کا ایک بجٹ ہے اور پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 6000 ارب کے قریب ہے. تو ایک گیپ ہے 3000 ارب کا پر ایئر، اس کو آپ ڈیفیسٹ کہہ لیں. اس ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت قرضے لیتی ہے اور کئی سالوں سے ہم یہ قرضے لے رہے ہیں اور ڈفرینٹ شرح سود کے اوپر لے رہے ہیں. اور غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے کی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو اس کے اوپر ہم مست رہے اور قرضوں پہ قرضے لیتے رہے، ادھر سے قرض پکڑا اور واجب الادا قرض جو ہے وہ دے دیا. تو اس طریقے کی مینجمنٹ ہم کرتے رہے اور 3000 ارب روپے کا جو گیپ ہے، یعنی ہمارے اخراجات 3000 ارب زیادہ ہیں ہماری انکم سے. دس از دی میجر ایشو. اس کے اوپر بڑی زبردست بات ہے، گلوبل ریسرچ رپورٹ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے IPSOS، اس کی ایک رپورٹ ہے آن ٹیکس ایویژن کے اوپر. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو GDP ہے، جو پاکستان کی بلیک اکانومی ہے، جو پاکستان کی انفارمل اکانومی ہے، جو پاکستان کی شیڈو اکانومی ہے، کاشف انور صاحب اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، یہ 40% آپ کی بلیک اکانومی ہے. یعنی وہ اکانومی جس سے پاکستان کو ٹیکس نہیں ہوتا. یہ اکانومی سمگلنگ کے اوپر مشتمل ہے. اور کچھ رپورٹس میں نے ایسی پڑھی ہیں جس میں یہ فگر 35.6% تک گئی ہے اور اس رپورٹ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس نے 40% تک کہا ہے. یعنی اگر یہ سمگلنگ کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے اور بلیک اکانومی کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں تو آپ کا یہ تقریباً 9000 ارب روپے ہے جو آپ کا خرچہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی قرض لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوسری جو ہمارا ایک ایشو ہے وہ ہے پاپولیشن کا. اس پورے ریجن میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 1.8% ہے، جبکہ انڈیا کا صرف 0.8% ہے اور چین کا 0.1% ہے. سری لنکا اور بنگلہ دیش کا 1.1% ہے. تو ہماری آپ دیکھیں کہ پر کیپٹا GDP ہے وہ $1658 ہے اور اگر ہم تقریباً 24 کروڑ ہیں. اگر ہم نے یہ پاپولیشن کنٹرول کی ہوتی اور ہم 15 کروڑ ہوتے تو ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے وہ زیادہ ہوتی. مختصراً میں نے آپ کو یہ اشارہ دیا کہ ہمیں ہماری حکومتوں کو ضرورت ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کو ہم سلو ڈاؤن کریں. تیسرا ہمارا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام MNAs اور MPAs کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں شامل کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی اور بہت سا پیسہ خرد برد ہو رہا ہے. ہمیں اپنی جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس کو امپاور کرنا چاہیے. امریکہ میں لوکل گورنمنٹس وہ جگہ ہیں جہاں جمہوریت کے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور جو سکسیزفل ہوتے ہیں انہیں ملکی لیول کے اوپر، وفاق کے لیول کے اوپر ان کامیاب تجربات کو اوپر رپیٹ کیا. دیز آر دی لیبارٹریز آف ڈیموکریسی. اور وہاں کاؤنٹیز ہیں، جیسے ہمارے ہاں ڈویژنز ہیں، وہاں آپ کو کاؤنٹیز نظر آئیں گی اور وہ کاؤنٹیز اپنا ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہیں. وہ اپنے اپنے نظام صحت اور نظام تعلیم کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں. مثلاً ٹیکسس کے اندر جو لاز ہیں، آپ گن رکھ سکتے ہیں، اسلحہ رکھ دوسری ریاست میں نہیں رکھ سکتے. تو وہ ریاستیں آپس میں معاشی مقابلے میں ایک دوسرے کا سامنا کر رہی ہیں کہ کہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ زیادہ ہائی ہے. تو ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر ڈویژن کا ایک الیکٹڈ کمشنر ہو اور ہر ڈسٹرکٹ کا ایک الیکٹڈ میئر ہو اور گجرانوالا جو ہے وہ گجرات کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو، فیصل آباد لاہور کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو اور لاہور جو ہے وہ کسی اور شہر کراچی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو کہ لیٹس سی کہ ہم نے اس دفعہ کتنی ٹیکس کلیکشن کی ہے، ہماری یونیورسٹیز کا معیار کیسا ہے، ہمارے ہاسپٹلس کا معیار کیسا ہے، ہم ویلفیئر کے کیا پروجیکٹس دے رہے ہیں. تو اس قسم کے کمپٹیشن ہمیں اپنی لوکل گورنمنٹس کو جب تک ہم اپنے بلدیاتی نظام کے اندر امپاور کو ڈیوالو نہیں کرتے اس کو، اور یہ جو MNA اور MPAs ہیں ان کو صرف لیجسلیشن تک محدود نہیں کرتے، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن رہے گی. اسی طرح اگر آپ چین کو دیکھیں تو ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب چائنیز اکانومی کو لبریٹ کیا تو اس نے اپنی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ چائنا کو 4 زون میں تقسیم کیا اور 4 اکنامک زونز اس نے، جس طرح ہمارے ہاں
ٹیکس فری اکنامک زون بنتے ہیں، تو اس نے 4 زونز بنائے. ان میں سے شنزن ریجن جو تھا وہ بہت ہی سکسیزفل تھا. 5 سال انہوں نے اس کی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد آج چین کے اندر 35 یہ ریجنس ڈیولپ ہو چکے ہیں. اور جن لوگوں نے پہلے ریجن میں شنزن ریجن میں کام کیا تھا وہی پریزیڈنٹ شی کی ٹیم کا سب سے بڑا ایک حصہ ہیں. تو ہمیں یہ تجربات اپنے ڈویژن لیول کے اوپر لانے ہوں گے، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لانے ہوں گے، اور پھر اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اسی طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہماری جی ڈی پی میں صرف 19.12% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ہم جیسے جتنے بھی ترقی پذیر ملک ہیں اس کی اگر ہم انڈیجنس مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی کو ڈیولپ کریں تو صرف یہی ایک راستہ ہے جس میں میاں رئیس صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کی یوتھ کو امپلائمنٹ دے سکتی ہے. اگر ہماری اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو ہم اسٹرانگ کریں، امپورٹس کو کم کریں، تو یہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے گی اور ٹیکس ریونیوز بھی جنریٹ کرے گی. اور دس از دی اونلی وے فارورڈ کے بجائے ہم یورپ کی اور دوسروں کی نقل کریں اور براہ راست جمپ ان کریں انٹو دی سروسز سیکٹر. ہمیں مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. مائننگ آپ کے ہاں آپ کا ملک 66% ملک پہاڑوں کے اوپر مشتمل ہے جو ہے، اور آپ کے ہاں مطلب ہے سونا ہے، چاندی ہے، نکل ہے، کیڈمیم ہے، باکسائٹ ہے، بے شمار اورز ہیں آپ کے پاس، کول ہے. میں ڈائریکٹر سینٹر فار کول ٹیکنالوجی جیسے انہوں نے کہا ہے، آپ کے پاس 27 ٹریلین یو ایس ڈالر کا لگنائٹ کول ہے. اگر آپ اس کو نکالیں کتنے 27 ٹریلین یو ایس ڈالر. اچھا آپ اس کو اس طرح آپ کے پاس بے شمار منرل ہیں. آپ دنیا کی ایک ویلتھیسٹ نیشن ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا ہیومن ریسورس نہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم اس کو ایکسکیویٹ کر لیں، اس کو ریفائن کر لیں، انرچ کر لیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچ سکیں. تو جو مائننگ انڈسٹری ہے اس کا صرف اور صرف جو شیئر ہے وہ 2.4% ہے. ہمارے ہاں لیز آؤٹ کر دی جاتی ہیں مائنز وداؤٹ ہیونگ اینی ایٹلس آف منرل ڈیٹا. ڈپارٹمنٹس جتنے گورنمنٹ کے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے نیچے زمین کے اندر کیا کیا خزانے مدفون ہیں اور ان کا کیا والیوم ہے اور ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ورتھ ہے. وہ یہ جانے بغیر ہی 50-100 سال کی لیز کوڑیوں کے بھاؤ دے رہے ہیں اور وہ اپنے اس کو ضائع کر رہے ہیں. اور جو چائنیز لے کے جا رہے ہیں ہماری اور وہ جا کے آپ کو کہتے ہیں کہ سونے کے جو نکلا ہے وہ 0.0002% آپ کا نکلا ہے. دا ریزن از بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو اے سنگل انسٹیٹیوشن آف منرل پروسیسنگ ٹیکنالوجی. ہمارے پاس کوئی منرل پروسیسنگ کا نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی ہیومن ریسورس ہے، اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں. 5واں پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ امپروونگ دی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے. آپ کی فی من جو پیداوار ہے اس وقت وہ 32 من فی ایکڑ ہے گندم کی پیداوار. آپ کا بالکل ہمسایہ وہ 70 من فی ایکڑ لے رہا ہے، 70 من فی. مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، کاشف انور صاحب ڈپٹی ہائی کمشنر انڈیا کے ساتھ بیٹھے گئے، وہ خود اس کے اوپر بھی آئیں گے. دیکھیں انڈیا کی 70 من اور آسٹریلیا کی 90 من فی ایکڑ ہے گندم کی پیداوار. اچھا یہ ہم کیوں نہیں لے پا رہے؟ اس میں زمین کا ایشو نہیں ہے، اس میں زیر زمین پانی کا ایشو نہیں ہے، یا اس میں نہریں کو پانی کا ایشو نہیں. اٹ از اے جینیٹک ماڈیفکیشن آف دی کراپس. وہ سیڈ کی جینز کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ایسے پلانٹس لاتے ہیں جن کی ییلڈ 2 سے 3 گنا ہائی ہوتی ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. ہمارے سائنسدان یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو صرف میں نے ایک گندم کے اوپر گفتگو طویل نہ ہو جائے، میں ہر ٹاپک کے اوپر کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن میں یہاں نہیں ٹائم لوں گا. صرف میں آپ کو یہ اشارے کرتا جاؤں گا تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ جو ہیں. اور ایگریکلچر پاکستان کی اکانومی میں جی ڈی پی میں تقریباً 25% یا 24%، 23.7% وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور 37.4% ورک فورس پاکستان کی زراعت کے ساتھ وابستہ ہے. تو جب تک میکنائزڈ ہم کام نہیں کریں گے، سائنٹیفک بنیادوں پہ ہماری ایگریکلچر اکانومی کو بوسٹ نہیں کریں گے، اس طریقے میں ہماری جو ریونیوز ہیں وہ انکریز نہیں کریں گے. 6واں پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اسکلفل اینڈ امپلائیبل یوتھ ہے. جو ہماری یونیورسٹیز اور ادارے ہیں وہ روایتی ڈگریز دے رہے ہیں، وہ اسکلفل اور امپلائیبل یوتھ پیدا نہیں کر رہے ہیں. یعنی ہماری جو انڈسٹری یونیورسٹی کا ایک گیپ ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 لوکل انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. یعنی اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس 3 رپورٹس پچھلے سال میں آئی ہیں، وہ تینوں کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک کی جو دنیا ہے وہ بالکل مختلف دنیا ہوگی. وہ ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی، ڈیجیٹل سوسائٹی ہوگی، اور اس سوسائٹی کے لیے تقریباً 17 ٹریلین نئی جابز جو ہیں 2040 تک وہ آ رہی ہیں.
17 ट्रिलियन नई जॉब्स, वो किन शोबा है ज़िंदगी की हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की हैं, गेमिंग्स की हैं, एनिमेशंस की हैं। ये वो नए शोबे हैं जिनके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और हमारे पास इसके कोई PhDs मौजूद नहीं है, हमारे पास इसका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और इसके ऊपर सेंटर फॉर एक्सीलेंस हमें करना चाहिए। हमारा जो है एक साल में पिछले साल जो एक रिपोर्ट है उसमें अब देखिए कि हमारी जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 2.1 बिलियन है इस वक्त, 2.1 बिलियन एनुअली है, और हमारी रेमिटेंसेस 31.31 बिलियन है। ये मैं 2021 का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें हमारे एक साल में पिछले साल कोई 8,32,339 जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, और इस रोज़गार के लिए। और इसको बाज़ लोग ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ। इसमें 92,000 लोग वो हैं जो हमारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और इसमें मेजॉरिटी के सऊदी अरेबिया, UAE, रोमानिया और दूसरे मुल्कों में ये गए हैं। तो मैं मतलब इंग्लैंड के अभी ट्रिप से वापस आया हूँ वहाँ, तो वहाँ जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स और फिजिशंस की, उसके प्रेसिडेंट ने हमें एक इशाइया दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ 5,000 नर्सेज़ की ज़रूरत है फौरी तौर पे बरतानिया को, और एक नर्स जो है वो 78,000 पाउंड सालाना कमाती है, जो कि 18-19 लाख पाकिस्तानी बनता है। तो हमने अब ये जो करंट डेटा है इसमें हमने कोई 2,13,000 शायद फिगर है, 2,15,000 सॉरी 2,13,000 ड्राइवर्स एक्सपोर्ट किए हैं पिछले एक साल में, ड्राइवर्स। तो इन ड्राइवर्स की बजाय अगर हम टैक्सी, अगर हम IT एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे होते, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स एक्सपोर्ट कर रहे होते, अगर हम डॉक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो अगर हम नर्सेज एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो कोई 80 बिलियन US डॉलर तक हम ले जा सकते हैं। तो हमारे पास हमारे जो यूथ है वो 15 से 30 साल तक की जो यूथ है वो हमारी टोटल आबादी का 64% है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ को स्किलफुल और एम्प्लॉयबल यूथ बनाना चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। उससे हम बहुत सारे रेवेन्यूज़ जो हैं वो कमा सकते हैं। इंडिया ने IT की इंडस्ट्री से ऊपर 115 बिलियन डॉलर्स पर ईयर वो कमाता है उसके एक्सपोर्ट से, जबकि सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल एक्सपोर्ट से 85 बिलियन कर रहा है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर, इस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर एक प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेसिबिलिटी है हमारी यूथ के लिए, इतनी बड़ी यूथ के लिए सिर्फ 13% है, सिर्फ 13% यूथ को यूनिवर्सिटी नसीब होती है। और इंडिया में अगर आप देखें तो अर्बन इंडिया में 44% है और रूरल इंडिया में 24% है, और हमें इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमने विजन 2025 में ये लिखा था कि हम इसको 2025 तक 30% पे लेके जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ 13% पे अटके हुए हैं। तो इसकी ज़रूरत होगी। 7वां जो पॉइंट्स है वो चीप एनर्जी का है। जब आप देखें आपकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो 30 से 32 अरब डॉलर के दरमियान है, पिछले 2-3 साल से चल रही हैं। 32 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो खर्चते हैं ऑन दी इम्पोर्ट ऑफ फर्नेस ऑयल, और आप RLNG को फॉर पावर, और फिर उसको RLNG को और उस फर्नेस ऑयल से आप बना रहे हैं बिजली, वो 17 अरब डॉलर आप खर्चते हैं साल के। कितने? 17 अरब। और आप IMF से आपका जो 3-4 का साल का टोटल आप उसके लिए मिन्नतें और तरले कर रहे हैं वो 7 अरब डॉलर है, जिसमें से आप 1 अरब डॉलर के लिए कभी आपको जाना पड़ता है सऊदी अरब, कभी 3 अरब डॉलर के लिए जाना पड़ता है कभी। तो आप 17 अरब डॉलर का आपका खर्चा है पर ईयर टू इम्पोर्ट योर RLNG और टू इम्पोर्ट योर जो है ना वो गैस। तो हमें अपने एनर्जी, मैं एक गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बनाया कंसोर्शियम ऑन दी एनर्जी पॉलिसी स्ट्रेटजी, उसको हेड करता हूँ। तो आप देखिए पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो उसके इंडिजिनस रिसोर्सेज से बननी है, तब वो आपके 17 अरब डॉलर भी बचेंगे। मसलन पाकिस्तान को अपने सूरज को एक्सप्लॉइट करना है, अपनी हवा को एक्सप्लॉइट करना है, अपने सोलर पैनल्स को बनाना है। अगर सोलर पैनल भी लेने हैं, चीन से इंपोर्ट करने हैं, तो उस किस्म की सोलर एनर्जी का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह आपको अपने कोयले से बिजली बनानी है। और आपको मैं बताऊँ कि ये एक प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी कोल बेस्ट कोल है फॉर द पावर प्रोडक्शन। और जो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इससे क्लीन एनर्जी बने। जो टेक्नोलॉजी आज यूज़ की जा रही है, मैं वो पाकिस्तान का वाहिद शख्स था जिसने समर मुबारक मंद की मुखालफत की थी कि ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से बिजली नहीं बनेगी, और आज और उसके बाद में उसको माना गया और उसके मुताबिक काम किया गया। आज मैं एक और चीज़ इस फोरम से लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस टेक्नोलॉजी से बिजली बना रहा है थर के अंदर, चंद एक अभी हम सिर्फ 3,000 मेगावाट बना पाए हैं, जो कि बहुत कम है। हमारा जो चीन है वो 10 लाख मेगावाट बिजली कोयले से बना रहा है। हिंदुस्तान 2 लाख मेगावाट अपनी बिजली कोयले से बना रहा है। अमेरिका बहुत ज़्यादा, जर्मनी, फ्रांस कोयले से बिजली बना रहे हैं।
تو ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ میں حصہ ہے وہ صرف 0.8% ہے. تو ہمیں جو ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے وہ IGCC انٹیگریٹڈ گیس کمبائنڈ سائیکل. اس کی ایفیشنسی گیس پاور پلانٹ کے برابر 54% تک اس کی ہے. اس سے پر کیپٹا جو اس کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اگر آپ 2% پلانٹ ایفیشنسی انکریز کر دیتے ہیں تو 5% آپ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. تو اس کے یہ ایک بہرحال ٹیکنو اکنامک ایشوز ہیں. اس طرح ہمیں اپنے ڈیمز بنانے ہوتے ہیں. اگر ہمیں آج وہ میگا ڈیم بھاشا ڈیم یا کالا باغ ڈیم ان میں سے ایک بنا ہوتا تو آپ کبھی اس سیلاب سے نہ ڈوبتے. صرف 1 لاکھ کیوسک پانی ایکسٹرا تھا وہ جو بڑے آرام سے سمندر میں جا سکتا تھا. تو ہمیں اپنے ہائیڈل, اپنے پانی کو, اپنے سورج کو, اپنی ہوا کو, اپنے کوئلے کو, ابھی پچھلے دنوں مودی نے اپنا ایک فیول جو ہے وہ دیا ہے جس کے اندر اس نے ڈیزل اور پیٹرول کے اندر بایو فیول کو ایڈ کیا. اگر ہم بایو فیول اپنے ایرومیٹک ڈیزل میں 10% تک ڈال لیں تو $1 لاکھ سالانہ آپ بچا سکتے ہیں. آپ کی سڑکوں کے اوپر, آپ کے ویرانوں کے اندر ایک پودا اگتا ہے جس کو ہم ارنڈ کا پودا کہتے ہیں, اور اس کے بیجوں کو آپ پکڑیں, یہاں اگا ہوگا کہیں باہر, آپ کے اس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا یہاں کسی فٹ پاتھ پہ اگا ہوگا, اس کو براؤن کلر کے بیج لگتے ہیں, اس کو آپ آئل ایکسپیلر میں لے جائیں, اس سے کاسٹر آئل نکلتا ہے. کاسٹر آئل اگر آپ ایکسپورٹ کر دیں, کاسٹر آئل کی اپنی بڑی قیمت ہے, اور کاسٹر آئل سے میں نے خود یہ ریسرچ کروائی ہے کہ اس سے بایو ڈیزل بڑے آرام سے بنایا جا سکتا ہے. آپ کی جو ولیجز کے اندر گائے بھینسوں کے, انڈیا نے بہت کام کیا اپنے ولیجز کے اندر, انہوں نے گوبر گیس کے پلانٹس لگائے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر چکے ہیں کہ گوبر گیس کے اندر 64% میتھین کانٹینٹ ہے. ہمیں اپنے اگر تبدیلی لانی ہے تو اپنے ولیجز کو ماڈرنائز کرنا ہوگا, ان کے اندر یہ گوبر گیس پلانٹس دینے ہوں گے تاکہ انڈیجنس سورسز سے ہم اپنی انرجی کو پروڈیوس. جب کاسٹ آف انرجی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی پروڈکٹس مہنگی بنتی ہیں, اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رہتے. تو چیپر انرجی آپ اسی صورت میں بنا پائیں گے جب آپ اپنے انڈیجنس فیولز کو یوز کریں گے, اور ان سے نہ کہ امپورٹڈ کے اوپر آپ کبھی سستی بجلی نہیں بنا پائیں گے. 8واں پوائنٹ میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میثاق کرنا ہے, اور وہ صرف 2 نکات کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. وہ ہے پیس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, جماعت اسلام, یہ ان کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ اگلے 25 سال کے لیے ہماری یہ پالیسیز رہیں گی اکنامکس کی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اور پیس کے بارے میں ہماری 0 ٹالرنس رہے گی. طالبان کے بارے میں, فلاں کے بارے میں فلاں, یہ 2 پوائنٹس کے اوپر حکومتیں بدلتی رہیں, لیکن پاکستان کی اکنامک پالیسی نہیں بدلے گی. 9واں پوائنٹ میرا آخری پوائنٹ یہ ہے جو پیسفل اور فرینڈلی ریلیشن شپ ود دی نیبرس. دیکھیں, آپ اس خطے میں رہتے ہیں اور اس خطے کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ اور کچھ فورن جو طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہو اور یہ خطہ ترقی کر رہا ہو, اور وہ ایک اپنا ورلڈ آرڈر دنیا کے اوپر امپوز کیے ہوئے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر پھر میں کئی گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ اسٹیٹسمین شپ ہو کہ وہ اس خطے میں ٹریڈ اپنی ریجنل کرنسیز کے ساتھ کریں, اپنے آپ کو ڈی لنک کرنے کی کوشش کریں ڈالر کے ساتھ. ڈالر ایک امریکہ کے پرنٹنگ پریس سے نکلے ہوا ہے ایک پیپر ہے, اور جب تک اب دنیا اپنی اکانومیز کو اس سے ڈی لنک نہیں کرتی اور سبسٹیٹیوٹ سولوشن نہیں کرتی, وہ پاورز جو ہیں وہ ویک نہیں ہوں گی اور وہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گی. اس ایک ریجنل الائنسز کی ضرورت ہے, ریجنل ٹریڈ الائنسز کی ضرورت ہے, جو اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ڈیفر کرنا چاہیے فار 50 ایئرز اور سو. اور یہ اب ملک ایک دوسرے کے لیے, جس طرح یورپی یونین ہے, دوسرے ملکوں میں ہم جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے, تو ٹریڈ شروع ہونی چاہیے. خطے کا مستقبل جڑا ہے, عوام کی غربت جو ہے اس کو باہر نکالنا ہے, تو خطہ ترقی کر سکتا ہے. یا اس خطے کے اندر اربوں انسان بستے ہیں, ہندوستان, پاکستان, چین, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا, اس پورے خطے کو آپس میں تجارت جو ہے وہ کرنی چاہیے, بجائے کہ آپ جرمنی سے چیز امپورٹ کر رہے ہوں. جیسے کاشف انور صاحب نے اس دن کہا ہے, میں ان کو سن رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا ٹریڈ کر رہے ہیں دبئی کے ذریعے سے, تو مہنگی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں آپس میں اس کو, تو 9 یہ پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ کئی بیٹا پوائنٹس ہو سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے انٹرپرینورز بیٹھے ہیں, یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ 9 بریفلی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک پوائنٹس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ PhD کر سکتے ہیں, دوسری چیزیں کر سکتے ہیں, اور ایک ٹاپک کے اوپر ایک الگ الگ نشست بھی ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایجوکیشنسٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا, آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے ایز اے پریزیڈنٹ آپ کر رہے ہیں, آپ اس بارے میں
کیا آپ کے کیا خیالات ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا زیادہ نہیں بولوں گا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا بولوں گا. جی پروفیسر, ایک تو جی وہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کی نہیں مانتے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آر وی اے نیشن اور اے کراؤڈ. ہم ابھی تک یہاں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم کون ہیں. ہم نے سسٹم میں چلنا ہے یا سسٹم کو چلانا ہے, اور ہمیں چلا کون رہا ہے؟ کیا ہم چلا رہے ہیں؟ ہم 22 کروڑ عوام تو نہیں چلا رہے. ہم 22 کروڑ عوام ویئر وی اسٹینڈ, ہمیں تو 2200 لوگ چلا رہے ہیں. اور ان 2200 لوگوں کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں, اللہ ہی پوچھے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہماری سسٹم نہیں ہے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئے گی تب تک آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. جب تک آپ کا سسٹم نہیں چلے گا تب تک آپ نیشن نہیں بنو گے. قانون بنتا ہے ہمارے لیے, قانون ان 2200 لوگوں کے لیے نہیں بنتا. قانون ان 2200 لوگوں کے لیے بننا ہے. جب وہ 2200 لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو 22 کروڑ عوام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیشہ جو قانون ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے. ہمارے یہاں نیچے سے اوپر جاتا ہے. غریب پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, میرے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. نو, سب سے پہلے امیر کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سب سے اوپر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو قانون بناتا ہے. اور جو قانون بناتا ہے کیا وہ اپنا اطلاق اس قانون پہ کرتا ہے؟ کیا وہ اس قانون کو مانتا ہے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں. ہم اپنے سسٹم کو کیسے چلا رہے ہیں, اکانومی کو کیسے چلا رہے ہیں؟ میں نارملی ایمنیسٹیز کے بھی حق میں ہوں. میں نارملی یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ایسا تھا نا, 75 سالوں میں ہمیں اس طرح سے چلایا گیا کہ ہم اپنی چیزوں کو چھپائیں. اب سسٹم ایسا ہو گیا کہ ہم چھپا نہیں سکتے, ہمیں اس کو باہر لانا ہے. جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے 40% ہمارا ہے انڈاکومنٹڈ, یا جس کو گرے کہتے ہیں. یس ہوگا, اس سے زیادہ ہی ہوگا. ناؤ دا ایشو از اس کو واپس لانا ہے. جب تک وہ سسٹم میں واپس نہیں آئے گا تب تک آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. اب ہم نے قوانین بنا دیے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے, اور یار پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ اور بھائی آپ اپنے قوانین کو پاکستانیوں کے مطابق بنائیں کہ پاکستان میں کون سا قانون امپلیمنٹ ہوئے گا. اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو امریکہ کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ, تو پھر 100% کمپیئر کرو. پھر سوشل سیکیورٹی کے کارڈز بھی کمپیئر کرو, پھر تعلیم بھی کمپیئر کرو, پھر صحت بھی کمپیئر کرو, پھر سیکیورٹی بھی کمپیئر کرو, پھر صاف پانی بھی کمپیئر کرو. ہر چیز کو کمپیئر کرو نا. آپ جو فتویٰ آپ کے گھر کو آتا ہے آپ اسے پسند کرتے ہو, جو آپ کے گھر کو نہیں آتا آپ اسے پسند نہیں کرتے. اگر کمپیئر کرنا ہے تو پراپر لائنز پہ آپ نے کرنا ہے. ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. ہم اگلے 30 سال بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. ہمارا نعرہ ہی غلط ہے. وی ہیو ٹو چینج اوور دس لا. ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اس کو ہمیں پرائورٹی نمبر 2 پہ لانا ہوگا, اور ہمیں امپورٹ کو کم کرنا ہے, اس کو پرائورٹی نمبر 1 پہ لانا ہوگا. ہماری پرائورٹیز 1 2 پہ, ہم نے ہماری پرائورٹی اس وقت ہے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, اور امپورٹ کو کم کرنا ہے, یہ 2 ہے. ہمیں اس کو اوپر نیچے کرنا ہوگا. ہماری امپورٹ کیسے کم ہوگی؟ بائی انڈسٹریلائزیشن, بائی امپورٹ سبسٹیٹیوشن, بائی ڈیولپنگ مور اینڈ مور انڈسٹری, بائی گیونگ مور اینڈ مور فیسلٹیز ٹو دا ایگزسٹنگ انڈسٹری اینڈ دا ٹیکس پیئرس. آپ کا جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے وہ چور ہے. آپ کو دوسرا بندہ اس سائٹ پہ بیٹھا ہوا وہ آپ کو کہتا ہے آپ چور ہیں. وہ آپ کو اکنالج نہیں کرتا کہ آپ ٹیکس دے رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں کم دے رہا ہے, زیادہ دے رہا ہے, ٹیکس تو دے رہا ہے. 25 لاکھ لوگ آپ کے, 30 لاکھ لوگ آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. اس میں بھی سارے آپ کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں, سارے فائلر ہیں. ٹیکس پیئر اور فائلر کی بھی ڈیفینیشن میں فرق ہے. جو ٹیکس دیتا ہے دیٹ از ٹیکس پیئر, جو ریٹرن سبمٹ کرتا ہے دیٹ از فائلر. فائلر ہے وہ خود شکر کرو فائلر ہے یار. جو نہیں ہے اس کو لانے کی کوشش کرو. ہم اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ گیا. ہمیں پھر اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے. ہماری انکنسسٹینسی ہے, ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چل رہے ہیں. آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ وہ 100% کیش مارجن ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اٹس ویری گڈ نیوز. بات یہ ہے ہم نے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ امپورٹ بل کو کم کرنا ہے, 100% کیش مارجن لگا دو, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یار ہم وی آر ناٹ امپورٹ, ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. ہم نے تمام را مٹیریلز اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے امپورٹ کرنے ہیں. اگر میں امپورٹ ہی نہیں کروں گا را مٹیریلز تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انڈسٹری نہیں چلے گی, را مٹیریل فنش گڈس کیسے بنیں گے؟ فنش گڈس نہیں بنیں گے, میں لیبر کو کیسے دوں گا؟ لیبر کو نہیں دوں گا تو میری فیکٹری کیسے چلے گی؟ فیکٹری نہیں چلے گی تو میں ٹیکس کیسے دوں گا؟
ساری چین ہے. ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے امپورٹ بل کو کم کرنا ہے, امپورٹ بند کر دو. اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ ہمیں سارے سسٹم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپینڈیچرز, میں آج کل ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ایک گورنمنٹ کو ریکویسٹ یہ کرنی چاہیے, گورنمنٹ ہیز ٹو کنونس دا IMF الٹیمیٹلی, کہ جتنی بھی ہمارا انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں, کرنٹلی وی نیڈ دا فارن ریزروز, اس وقت بھی فارن ریزروز کی اگر آپ ڈیکلیریشن دے دیں تو 10 سے 15 بلین ڈالرز آپ کے کٹی کے اندر آ جائیں گے. گورنمنٹ اس کو ڈکلیئر کنسیڈر کر لے کہ جناب ہم اگلے 2-3 سالوں میں اس کو, دیر نمبر آف آپشنس فار دیٹ, کہ ہم 2-3 سالوں میں وہ پیسے آپ کو واپس نہیں دیں گے, اس پہ پروفٹ دے دیں گے, وہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں, اپنے گھر میں نہ رکھیں, تجوری میں نہ رکھیں, اسٹیٹ کو دے دیں تاکہ اسٹیٹ کے کام ہے. اس وقت آپ کے پاس 4 بلین ڈالرز ہیں اسٹیٹ کے پاس, اور آپ کو تقریباً 3 مہینے کے امپورٹ بل کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں اس وقت 18 سے 20 بلین ڈالر چاہیے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے, ہمارے پاس 4 بلین ڈالرز ہیں. ہم نہیں چل سکتے. ایکسپینڈیچرز نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں گورنمنٹ تمام اپنے سیاستدانوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں, مجھے تو 2 روپے کی چائے نہیں ملتی, مجھے تو 20 روپے کی کھانے کی پلیٹ نہیں ملتی, مجھے تو نہیں ملتی فیسیلیٹیز بینگ اے پاکستانی. تو جو 2200 لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیز کیوں ملتی ہیں؟ اگر آپ میرے لیے بجلی مہنگی کر رہے ہیں, اگر آپ میرے لیے گیس مہنگی کر رہے ہیں, لا شوڈ بی ایٹ پار فار ایوری ون, سب کے لیے قانون ہونا چاہیے. اگر آپ میرے لیے بجلی مہنگی ہے تو سب کے لیے کرو. کیوں لیسکو کو سستے یونٹس مل رہے ہیں؟ کیوں فیسکو سستے فری یونٹس دیتا ہے؟ ختم کرو بھئی. اگر آپ کا ملک اس وقت افورڈ نہیں کرتا تو بند کرو. سو وی ہیو ٹو چینج. ہمیں پرائرٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ہمیں اس بات کو دیکھنا, اور سب سے پہلے جی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. اگر آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ہم کھاتے ہیں, ڈکار مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں, نو اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گی تو آپ کا ملک چلے گا. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سسٹم, اگر آپ ان دونوں پہ آ جاؤ گے تو آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. جی صاحب, ون آف دا لارجسٹ کیمیکل انڈسٹری آپ چلا رہے ہیں, اور آپ کو کون سے مسائل آ رہے ہیں اور ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ سر, پلیز آپ اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری باتیں جو مسائل درپیش ہیں پاکستان کے اکنامک میلٹ ڈاؤن کے لیے, وہ باتیں ہوئیں, اس کے سلوشنز بھی ہوئے, کی بھی باتیں ہوئیں. میں ایک, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انڈسٹریلسٹ ہونے کے ناطے 1 بائی 1 میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پریکٹیکلی پیش کروں گا کہ کہاں کہاں پہ یہی باتیں آلموسٹ, لیکن ریالٹی جو ہے وہ کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے, اور پھر اس کو کب, کس وقت, کس نے آ کے ریکٹیفائی کرنا ہے. سب سے بڑا جو میرے نزدیک اس وقت اس پاکستان کی اکنامک گروتھ کا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا, ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن بڑا اہم بات ہے جس پہ میری بھی نظریں لگی ہوئی ہیں. میں نے بھی ابھی تک, آج تک اس طرح کے حالات, اس طرح کی سچویشن کبھی بھی نہیں دیکھی جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ آنے والا جو کل ہے وہ میرا کیسے گزرے گا یا میری انڈسٹری پہ کیسے گزرے گا, اور اس کو ریکٹیفائی کس نے کرنا ہے. کسی پولیٹیکل, جیسے میثاق کی بات کی, اس نے کرنا ہے, کسی انڈیویجول نے کرنا ہے, یا اس وقت کون نظر آ رہا ہے جو یہ کر سکے گا. میں ایک پریزیڈنٹ رہا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا, تو میں آپ کو وہ اپنے تجربات پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کیا ہوتا تھا, کیا ہو رہا ہے. پھر میں ایک ٹائم پہ پاکستان ٹیکس براڈننگ کمیٹی کا چیئرمین تھا, جو کہ منسٹری آف فنانس نے جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن کیا,
اور اس میں میرے جو FBR اور بہت بڑی پاورفل کمیٹی تھی پاکستان لیول پہ. وہ بھی میرے نظر سے جب یہ پریزنٹیشنز گزری تو مجھے اندازہ ہوا کہ کہاں پہ ہماری ویکنیسز ہیں, کہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلیکشن مشینری جو ہے اس کا فیلئر نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ایک مثال, میں ایک چیز کو جو باتیں ہو چکی ہیں ان کو میں صرف پریکٹیکلی ٹچ کروں گا. میں ایگریکلچرل سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں ہم اپنے ارد گرد کے اپنی انوائرمنٹ کے جو ممالک ہیں ہمیں صرف ان سے کمپیئر کرنا چاہیے جن کے حالات, جن کی انوائرمنٹ اور جو ہمارے قریب ریزمبلنس کرتے ہیں ہماری کنٹری کے ساتھ, ہماری عادات کے ساتھ, ہماری زمین اور کلائمیٹ کے ساتھ. بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ پچھلے 50 سال میں کہاں سے کہاں پہ چلے گئے, اور ہم پچھلے 50 سال میں جو ہماری گروئنگ جو ایک اکانومی تھی اور ہمارے فٹ پرنٹس لے کے تو ہم کہاں پہ چلے گئے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بہت بڑی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جو ہر کاروبار کے لیے, ہر گھر کے لیے, ہر کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے نیت, ول, اور اس کے اندر سنسیرٹی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کو کرنے کے لیے کیا ہم پوری طرح فلی اکوپڈ ہیں نیتاً. اگر نیتاً ہم فلی لائل ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو پھر اس کے کام کرنے کے لیے نالج چاہیے, ریسورسز چاہیے. اس کی وہ نالج, نو ہاؤ ایک ہی بات ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ڈٹرمنیشن اور ول چاہیے. میں ایک ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتا ہوں. میں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا. مجھے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو اپیکس ٹریڈ ایسوسیشن ہے نیشنل لیول پہ, انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی. تو ہم پاکستان سے آم, مینگوز, کنو اور اس طرح کے بے شمار فروٹ اور ویجیٹیبلز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن صرف ان کو ایک ایسی بڑی مشینری چاہیے تھی جو کہ ایکسپینسو ہے, لیکن انٹرنیشنل کنڈیشن ہے امپورٹرز, جو انٹرنیشنل امپورٹرز ہے, کہ آپ اس مشین سے گزاریں گے تاکہ کسی قسم کا بیکٹیریا اس فروٹ کے ساتھ پاکستان سے ایکسپورٹ نہ ہو. تو وہ پاکستان کے اندر ابھی بھی میرے خیال میں, میرے نالج میں, یہ میں 4-5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی مشینری, کوئی ایسی نہیں ہے جو آج بھی ہو تو آپ اس کو ایکسپورٹ. اسی کے ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ ہماری کاٹن جو ہے, ہم ہینڈ پک اس کی کلیننگ کرتے ہیں, جبکہ دنیا کے اندر کاٹن کی کلیننگ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اور ہم کاٹن گروئنگ کنٹری ہیں. یہ ایک مثالیں ہیں کہ ہمیں اگر یہ چیزیں اپنی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, ان چیزوں کی باتیں ہوئی ہیں. اگر ایک سرحد کے ادھر 30 من گندم ہو ایک ایکڑ میں, اور دوسری طرف 60 من ایکڑ ہو, 70 من ہو, یہ مجھے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے, میرے خیال میں 60 تھی, اب وہ 70 ہو, تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پھر سم تھنگ رانگ سم ویئر. ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس وہ فرٹیلائزر یا اس کو زمین کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ ریسورسز, وہ نالج, وہ تمام
اجزاء جو ہمیں اس کو ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کی گرو کو بڑھا سکتے ہیں، کہاں پہ ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ؟ سب کو نہیں پتہ کہ یہ ہے، اور سب صرف سرحد سے پار چلے جائیں اور یہ ہے اور ادھر یہ ہے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اور یہ مثال آپ اپلائی کر دیں سب جگہوں پہ. ہماری پرفارمنس پہ بھی یہ اپلائی کر دیں، جو ہماری پرفارمنس ہے نا ہیومن ریسورسز کی، اس پہ بھی اپلائی کریں، ہماری ول سوچ پہ بھی اپلائی کریں، تو آپ کو یہی فرق نظر آئے گا. اور یہ آج فرق ہمیں کہاں لے گیا اور ہمارے برابر ممالک کو دنیا میں کس نمبر پہ لے گیا. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ کب یہاں سے الگ ہوا اور اب کہاں پہ وہ چلا گیا. تو یہ میں صرف ایگریکلچر سیکٹر کی جو بھائی بات ہوئی، میں اس کی ایک پریکٹیکل مثال دے رہا تھا. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ مورنگا نیٹ پہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ 60 کیپسولز کی بوٹل جو ہے وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں کتنی ملتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی آپ قاسم شاہ صاحب کے اسی اسٹریٹ پہ کہیں فاؤنڈیشن کے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو مورنگا کے پودے مل جائیں گے. یہ خود گرو پودا ہے اور پاکستان کا سب سے بہترین ہے. اور آپ یہ مجھے ایک ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد جو ون آف دی رینیوڈ یونیورسٹی ہے، ان کے پروفیسر نے ایک پریزنٹیشن دی، تو اس نے کہا یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. میں ایک چیز کی بات کر رہا ہوں، اور یہ میں پریزنٹیشن جو دی مجھے یاد ہے آج سے 15 سے 20 سال پرانی بات ہے، لیکن ہم کہاں سے کہاں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے، اور ہم کہاں پہ ہی ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. اور یہی وجوہات ہیں جو آج ہم سب یہاں پہ بیٹھے یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. جب ہم بیرون ممالک سفر کرتے ہیں اور دنیا کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے سسٹمز کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ اور کیا کیا، اور کس کو جا کے بلیم کریں، کس کو بلیم کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ڈیسیژن میکرز کو، پالیسی میکرز کو، ان پالیسیز کو، ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے والے ان تمام اداروں کو جن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا، چاہے وہ ٹیکس قوانین ہوں، چاہے کسٹمز قوانین ہوں، چاہے لا قوانین ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ایون جوڈیشل سسٹم. میرے نزدیک میں بڑا بلنٹلی یہ بات کہوں گا، ساری باتیں ہوئی ہیں، ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن میں جوڈیشل سسٹم کا فیلئر بھی ہے بہت بڑا. یہ کہتے ہوئے بڑا محتاط اور بڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس ملک کی ترقی کے اندر ہمارا فیلئر آف جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور ہم کسی کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی جیسے کہا، ہم کس سے جا کے پوچھیں کون ہے جو اکاؤنٹیبل ہے، جس سے یہ بچے جا کے پوچھیں کہ جی ہمارے مستقبل کے لیے آپ کیا کر کے جا رہے ہیں، کیا کیا آپ نے، ہمارے بڑوں نے کون سا ملک لیا تھا، اور آپ اس کو کہاں پہ کیسے ہمیں دے کے جا رہے ہیں. باتیں بہت لمبی ہیں، بہت بڑی ہیں، لیکن میرے نزدیک گورنمنٹ سیکٹر ہو، تمام ڈپارٹمنٹس ہوں، بیوروکریٹ، جوڈیشل، ایون بزنس مین، میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم وہ ڈلیور اور پرفارم نہیں کر پائے جو اس ملک کے لیے، اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں کرنا چاہیے تھا.
میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ پریکٹیکلی ہماری پاکستان کی ایمبیسیز ہیں آل اوور دی ورلڈ، ان کے کمرشل ٹریڈ کمشنرز ہیں، ان کا ایک رول ہے. ابھی کاشف نے ایک بات کہی کہ ہماری ایکسپورٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور یہ انہیں کا کام بھی یہی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کو، ٹریڈ کو بڑھا سکے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور کیا وہ میرٹ کے اوپر گئے ہیں. پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا، بہت بڑا جو چیز ہے وہ میرٹ بھی ہے. ہمارے ریکروٹمنٹ میں، ہمارے ہر معاملے میں، ہر چیز میں میرٹ کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، انہی دھجیوں نے ہمارے ملک کا حال جو ہے آج اس وقت یہ کیا ہے. مجھے بتائیں کہاں پہ میرٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کن ٹرانسفرز میں میرٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، اور میرٹ کے اوپر اسکالرشپ ہو اسٹوڈنٹس کے لیے، فورن اسکالرشپس ہو، فورن ٹرانسفرز ہوں، کہاں پہ میرٹ کو مد نظر رکھ کے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور ہونا چاہیے. ابھی منرل پہ بات کی، چونکہ میں کیمیکل انڈسٹری چلاتا ہوں، مجھے بڑی اندازہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے. میرا کول پاور پلانٹ ہے، لیکن نائٹ کی بات کی، مجھے اچھا اندازہ ہے اس بات کا. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اس سلسلے. پاکستان کے اندر اتنا لگنائٹ ہو اور پھر ہم بجلی اور کرائسس میں جا رہے ہوں، پاور کی شارٹیج ہو پاکستان کے اندر، اور پاور کی پرائس جو ہے اس حد تک چلی جائے. میں آپ کو ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں. میں ابھی پچھلے ہفتے میں ایتھوپیا سے ہو کے آیا ہوں، افریقہ کا ایک بڑا ہی کمزور ویک سا ملک. ایتھوپیا کے پاس 6,500 میگا واٹ ڈیم کے ذریعے بجلی بنا رہا ہے. 4.5 روپے پاکستانی پر یونٹ کاسٹ ہے اس کی، وہ دے رہا ہے. اور کہہ رہا ہے، میں ابھی پچھلے 10 دن پہلے ہو کے آ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ زمین ہم سے لے لیں، اکنامک زون میں بجلی ہم آپ کو دیں گے، انفراسٹرکچر ہم آپ کو دیں گے، آگے انویسٹمنٹ کریں اور انڈسٹری لگائیں. ہم نے پورے پاکستان کی پوری عوام نے کتنے موبائل یوز کیے ہیں، کتنے پاکستان کے اندر موبائل بن رہے ہیں. انڈیا کے اندر اگر نام لینا پڑ رہا ہے، اگر مرسڈیز بن رہی ہے، دنیا کی تمام جتنے بڑے بڑے کیمیکل وہیکل یا کوئی بھی مینوفیکچررز ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں، صرف ایک پالیسی پہ. نیپتھا کریکر کے 3 پلانٹ ہیں ادھر، ہمارے پاس ایک نہیں ہے. جو 65 میں نیپتھا کریکر کی فیزیبلٹی بنی تھی، 1965 میں، جو مدر آف کیمیکلز کہا جاتا ہے، 200 کیمیکلز، مدر آف کیمیکلز کہا جاتا ہے نیپتھا کریکر کو. ڈاکٹر صاحب نے بات یاد کرا دی. اس کے یہ ایک پوری چین ہے، پوری ویلیو ایڈیشن ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس کتنے 3 نیپتھا کریکر ہیں، اس کی پوری کیمیکل چین ہے، پوری انڈسٹری وہ ہے جس کو آج ہم جیسے کاشف نے کہا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی وایا ہم کیمیکلز جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، ویئر کہ وی شوڈ ہیو. اور ہم نے 1965 میں اس کی فیزیبلٹی بنائی تھی لگانے کے لیے. آج تک وہ فیزیبلٹی پہ غور ہو رہا ہے بائی دی وے، اور آج بھی غور ہو رہا ہے. اور آپ 65 کی کاسٹ نکال لیں لگانے کی، اور آج کی کاسٹ نکال لیں اب لگانے کی. منرلز پہ بات میں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بائی نیم اتنے منرلز بتائے ہیں کہ وہ منرلز کافی ہیں ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو اور ویلیو ایڈیشن کرنے کو. ایک بائرائٹیز ہے، وہ ایک بلوچستان میں منرل، ہم بیریم کاربونیٹ انڈیا سے چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم بائرائٹی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. مٹی ہے، وہ صرف مٹی ہے بلوچستان کے اندر، کچھ نہیں ہے. ہم یہاں پہ ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو بیریم کاربونیٹ نہیں بنا رہے.
اس کی وجہ بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ قبائل سسٹم ہے، اور وہاں پہ انڈسٹری لگانا اور پھر ان سے وہ منرلز کو لینا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو گورنمنٹ کو ہی اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. اور بے شمار منرلز ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ اگر چاہے ہے اس کو اکنامک پولیٹیکل انداز میں سیٹل کرے، اور اس سے پھر پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو اور اویلیبلٹی ہو منرلز کی. میں نے اس کی ایک مثال دی. میں نے کہا میں آپ کو ایک مثال دوں گا جسٹ ایکسپلین کرنے کے لیے. میں بھی بات کرنے لگوں تو میرا بھی جو ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے وہ نیڈز آورز اینڈ آورز ٹو ڈسکس اینڈ شیئر ود یو. لیکن میں ایک چیز صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی، کاشف نے باتیں کی، وٹو صاحب نے باتیں کی، ان کی ریئلٹی پریکٹیکل انداز میں ہمیں جو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی 40% جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن مشینری کے ہیومن ریسورسز اور اس کے اندر ٹیکنالوجی وہی نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑی بات، بہت بڑی بات، ول نہیں ہے. اور اس سے آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ ول کیوں نہیں ہے. ول وہاں پہ ہوتی ہے جہاں نیک نیتی ہو. میں نے پہلے بات کہی ہے. اور جہاں نیک نیتی نہیں ہے وہاں ول بھی نہیں ہوگی. اور جہاں فیلیور ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے میرے نزدیک جو میں نے دیکھا ہے. مجھے نہیں نظر آتا، میں ایز اے انڈسٹریلسٹ بات کر رہا ہوں، کہ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو فیئر، کلیئر اور بغیر کسی برائبری کے وہ چل رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہے، کوئی بھی سیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے جس انداز اور کنٹری اور ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. اس کی بات میں آپ کو ایک کہوں، ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں. میں نے وہاں پہ ایک گورنمنٹ آفیشل سے پوچھا کہ یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ انڈسٹری لگا لیں کل. میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں سوال کیا کہ میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کروں اور انڈسٹری لگاؤں تو آپ کے کتنے ادارے ہیں جو آ کے ہمیں ریگولیٹ کریں گے اور پوچھیں گے. ان کا آپ کو پوچھیں گے لیکن کوئی ہراس نہیں کرے گا. نو ہراسمنٹ. ایتھوپیا کتنا غریب ملک ہے، کوئی برائبری نہیں ہے، کوئی آپ کو ہراسمنٹ نہیں آ کے کرے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا. یہ ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر لیول پہ سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ کمپیریزن کر لیں اپنا اور ہمارا. مجھے نہیں پتا کوئی بھی ریگولیٹر جو ہے ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے، اور اگر ریگولیٹ کرتا ہے تو کس انداز میں ریگولیٹ کرتا ہے. میں اس کی پھر تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیوں فیلئر ہیں، یہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کیوں ہے. ہم اسی کی باتیں کر رہے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے، میں نے پہلے کہا کہ کوئی کاش جب کوئی آئے گا اس کو ٹھیک کرے گا تو ہماری ساری چیزیں جو ہے نا گروتھ کی طرف جانی شروع ہو جائیں گی. ایک اور بات میں بتاؤں، فشریز ہمارے سمندر کے اندر مفت میں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں. ہمیں اس کو پروسیس کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنا ہے. $1 کی چیز جو ہے وہ جاپان آپ سے $20 میں خریدنے کے لیے تیار ہے. مجھے فشریز کی ٹریڈ ایسوسیشن ہے، اس نے بھی مجھے پریزنٹیشن دی، اور انہوں نے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. اور وہ پکڑنی ہے. جس کروڈ انداز میں آج وہ
جو اس فش کو پکڑا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہم کیوں نہیں لا سکتے، کیوں نہیں انٹروڈیوس کر سکتے گورنمنٹ لیول پہ؟ یہاں پہ پھر آ گیا گا مافیاز، جو ہونے نہیں دیتے، کرنا نہیں چاہتے، ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں۔ ہمارا ایک اکنامک کوریڈور جو تھا، چائنا اکنامک کوریڈور، اس کا حال دیکھ لیں کیا ہوا۔ جو ہی گورنمنٹ کوئی چینج ہوتی ہے تو ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات، ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوتے ہیں وہ ایٹ سٹیک ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے ہمیں، وہ ممالک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لو پروفائل پہ رول بیک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ابھی بات ہوئی، میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا، انڈیا کے اندر الٹرنیٹ انرجی منسٹری ہے، دیر از اے منسٹری۔ مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے میں جب گیا تھا تو بایو گیس پہ انہوں نے 15% الٹرنیٹ انرجی پہ اچیومنٹ کی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگلے 5 سال میں ہم نے 18% تک جانا ہے، اور اس کے اگلے 10 سال میں ہم نے 20% تک جانا ہے الٹرنیٹ انرجی پہ۔ الٹرنیٹ انرجی ولیجز پہ، جہاں پہ ان کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، بجلی بھی ہے، اور دنیا کی وہ تمام سہولیات انہوں نے گاؤں میں دے دیں، اسکولوں میں دے دیں، تاکہ لوگ بچے وہاں پہ پڑھیں، ان کی ویلیو ایڈیشن ہو۔ میرا میڈیکل کالج ہے، میڈیکل کالج کے ساتھ میرے پاس الائیڈ سائنسز ہے۔ ایک نرس، اسٹاف نرس کینیڈا کے اندر، پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہیومن ریسورسز ہے۔ پاکستان کے اندر اتنی شارٹیج ہے، پاکستان کے اپنے ہاسپٹلز میں، وہ کیوں نہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہر ہاسپٹل پہ کمپلسری کرتی کہ 200 بیڈ کا جہاں ہاسپٹل ہو وہاں پہ ایک نرسنگ کالج ہونا ضروری ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک نرسنگ کالج کی اپروول لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں؟ ہم 200 بیڈ کے ہاسپٹل میں یہ کمپلشن کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمام نرسنگ کالج اور اس کے ساتھ الائیڈ جو ٹریننگز ہیں وہ ساری کمپلشن ہو ہاسپٹلز میں؟ کتنے ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے اندر؟ صرف ایک یہ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ۔ آپ دیکھیں کتنے ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک 2 سال کی نرس ہے، ایک 4 سال کی نرس ہے، ایک BS نرس ہے، اور سب کی ڈیمانڈ ہے، میل کی بھی اور فیمیل کی بھی۔ میں آپ کو صرف ایک جو ہے وہ بات اور اس کے ساتھ الائیڈ جو ہیں اس کی الائیڈ سائنسز کی جو باقی اسپیشلٹی ہیں وہ الگ ہیں، جس میں آپ کی ڈائگنوسٹک جتنے بھی ہیں، لیب ہے، ایکس رے ہے، MRI ہے، آپریشن تھیٹر ہے، اس کے سارے ڈپلومے ہیں 3 سال کے۔ لو دیکھیں آپ کتنا ہیومن ریسورسز آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے۔ کس کے دماغ میں یہ بات آئے گی؟ کون سوچے گا اور کون کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون سوچے گا کہ یہ ہیومن ریسورسز جو ہمارے برابر انڈیا میں یہ اگر ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، میں یہاں پہ برملا کہوں گا، آپ افریقہ میں چلے جائیں، کسی بھی آپ جاننے والے دوست تعلق سے دیکھ لیں، پورے افریقہ کی اکانومی کے اندر ایک مین رول جو ہے وہ انڈینز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر ایکسپوجر ہو تو پورے مڈل ایسٹ میں جو بائنگ ہاؤسز کے تمام جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہیں مالکان کے بعد، وہ سارے انڈینز ہیں۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ گوگل دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، اور فیس بک دیکھ لیں، اور ان کے CEOs دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں، میں وہ نہیں بات کرتا۔ یہ ریالٹی ہے نا، ہمیں ان چیلنجز کا فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہنڈرنس ہیں ہماری گروتھ کے لیے۔ جب ہم نے یہ ساری اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ان کنٹریز میں، تو ہمیں ان کے ساتھ
واسطہ پڑتا ہے. یہ چیلنج ہے ہمیں اپنے پروڈکٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ہیومن ریسورس, کمپیٹنسی, ان کے اندر ایک میں اور لفظ استعمال کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے بھی ضروری ہے, ویلیو ایڈیشن. جو بچے وقت ضائع کر دیتے ہیں نا اپنا, یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت فضول ہے, غیر ضروری ہے اور ابنڈنٹ ہے, ان کے لیے کہ وہ وقت کبھی کوئی 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو, اور وہی ہے ویلیو ایڈیشن جا کے آگے آپ کے کام آئے گی. باقی تو ہماری پروڈکٹس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے, سروسز, ہیومن ریسورسز کے اندر ویلیو ایڈیشنز ہیں, اور بے شمار میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کہیں گے, ابھی کاشف نے بھی بات کہی, ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم وی آر ود ان دی سسٹم, جب میں بھی دیکھتا ہوں دوسرے ممالک میں بھی, میں جا کے میرا ایکسپوجر ہے, بہت سارا ایکسپوجر ہے. میں نے وہاں کے جو آپ دیکھا کبھی ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر تھا, اور وہ اوور اینڈ ابو دی لا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ نے نوٹ کیا ہو, ریکارڈ کیا ہو, کتنی بڑی مثال ہے. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ میں اوور اینڈ ابو دی لا نہیں ہوں, میں اپنی کمپنی کا میں ایک لا بناتا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی کمپنی کے اندر لا بنایا کہ یہ ایک سیکورٹی گیٹ ہے, وہ موبائل فون وہاں رکھیں گے, اور وہ سیکورٹی گیٹ جیسے ہوتا ہے اس پہ اگر میں وہی لا اپنے لیے جو ہے وہ ایگزمپٹ کر لوں, اور میں کہوں کہ میرا مینیجر جو ہے یا میرا ورکر جو ہے وہ اس کو پورا کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آج میں اس لا کو اپنی کمپنی کے لیے اپنے لیے بریک کر رہا ہوں, کل کو وہ لا ویک ہوتا چلا جائے گا, وہ ویک ہوتا چلا جائے گا. اگر میں جا کے سب سے پہلے اپنا موبائل فون رکھتا ہوں اور میرے سارے ورکرز اور اسٹاف اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سی او آف دی کمپنی جو ہے وہ اس کو جو لا بنایا اس کے مطابق چل رہا ہے, تو کیا میسج آئے گا؟ کوئی ڈیئر کرے گا کہ اس لا کو توڑا جائے یا بائی پاس کیا جائے؟ یہ باتیں سوچنے, سمجھنے اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنے والی ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے پھر ہی ہماری راہیں کھلیں گی, پھر ہی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں گے. وگرنہ پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک تو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہا کب کس وقت کون آ کے اس ملک کی بات دوڑ سنبھالے. جو ہمارے بڑوں نے اتنی ساری, ابھی آپ نے سنا, قربانیاں دیں, ہمارے بڑوں نے بھی قربانیاں دیں, ہم بھی مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو جب دیکھتے ہیں, اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں جو انہوں نے سنائی ہمیں, تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے, اپنے آپ پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ کچھ کر نہیں پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہم وہ رول ادا نہیں کر سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا ہے اس کی اکانومی میں, باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر چیلنجز بہت ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی کاشف نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, ہمیں دوسری راہ دکھا دی جاتی ہے. میں خود اس کا فٹنس ہوں, برملا کہوں گا کہ جب میں نے چاہا کہ میں ٹیکس دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا یار ٹیکس دو گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ٹیکس دو گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, آپ وہ بات کرو جس سے مجھے فائدہ ہو. جب وہی ایک آدمی ہمیں راہ دکھا دے تو میں بھی انسان ہوں, میں بھی بھٹک جاؤں گا, میں بھی کوشش کروں گا کہ میں اس کو ٹیکس ایویژن کروں, ٹیکس اوائڈ کروں اور اس کا فائدہ اٹھاؤں. میں بائی دی وے میں آپ کو یہ بتا دوں, میں بھی ٹیکس کا فائدہ اٹھاتا ہوں, لیکن لیگلائز انداز میں, ناٹ ایویژن کے طور پر ٹیکس اوائڈ کیا جائے. یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے, وہی چیز ہے, لیکن آپ اس کو
ایک لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے جو بینیفٹس آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا بینیفٹ اٹھائیں. جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ اس کی جگہ وہ دوسری طرف لگا دیتے. اور بائی دی وے جتنے میں نے بات کہی ریگولیٹرز کی, میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک گورنمنٹ پاکستان نے, اگر میں نے پہلے بھی ایک بات شروع میں کی تھی, جو فیسلٹیز دی ہوتی ہیں عام پبلک کو, انڈسٹری کو, اس کے مفاد میں, اس کے فائدے میں, وہ چاہے کسٹم کی ہوں چاہے ٹیکس کی ہوں, وہ نہیں بتائی جاتی, وہ دی نہیں جاتی. اس کو لینے کے لیے بھی آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت فائٹ کرنی پڑتی ہے, انلیس کہ انٹل آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا کمپیٹنٹ وکیل نہ کھڑا ہو, وہ آپ کو نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ان کی ڈسکریشنری پاور میں آ جاتا ہے, اور آپ کا خون نچوڑنے کے لیے ان کے پاس سارا ساز و سامان موجود ہوتا ہے. یہ محکموں کے حال ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا, جو انہوں نے آج بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امپورٹنٹ جو یہ ٹاپک ہے اس پہ ہم سب کو بلایا, اور بڑی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. صاحب آپ کچھ اس بارے میں میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, بہت بہت مہربانی. لیکن 2-3 ایسے نقطے ہیں جو ایک اکانومسٹ یا انڈسٹریلسٹ کے نقطے نہیں ہیں, میری ایک آبزرویشن ہے, میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ عام عوام کا کیا ٹرسٹ ہے اس اسٹیٹ پہ کہ انہیں ٹیکس دینا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر 100 روپے کی کٹنگ کرانی ہوتی ہے نا, آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس ہیئر ڈریسر کو, اس نائی کو کٹنگ کرنی آتی ہے. اس اسٹیٹ کو اگر آپ دیکھیے تو وقت کے ساتھ ساتھ 74 سالوں میں وہ اعتماد جو ریاست پہ ہوتا ہے عوام کا, وہ ختم ہو چکا. اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. چند دن پہلے رمضان شروع میں, 3را روزہ سر آج, رمضان سے پہلے سب کے سب زکوٰۃ خود دینا پسند کرتے ہیں. اسٹیٹ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے بینکوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے کاٹے اور وہ دے. آپ خود جو کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کی, اس پہ آپ کو پورا یقین ہے, حکومت پہ یقین نہیں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے اسٹیٹ کے لیے کہ وہ اعتماد کہاں چلا گیا جو ہونا چاہیے تھا. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ, کاش کہ یہ کمپین چلائی جائے. اس کو ہمارے کئی دوستوں نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دن اس پہ بڑی پیاری بات کی, ہم کہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, کہ جس کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے پہلے انشور کیا جائے اس کے پاس کوئی اکنامک پالیسی ہے. ہم 20-22 کروڑ لوگ مل کے کسی کو حکومت دے دیتے ہیں, حکومت اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور آپ نے کسی کو سی ایم لگانا ہے, آپ نے سب, کیونکہ جب بھی کوئی آتا ہے تو پوری ٹیم لے کر آتا ہے. تو کیا یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے, ایک عام عوام کا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ہم لے کر آ رہے ہیں, اپنا لیڈر مان رہے ہیں, اس کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جو اس اکانومی کے مسئلے کو حل کر لے گی. تیسری چیز, ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے, امپورٹ کم ہونی چاہیے, جس کے لیے سب نے بات کی کہ انڈسٹری لگنی چاہیے. آپ میں سے کسی کی پرچون کی دکان کا سفر ہے, پرچون کی دکان سے, چھوٹے سے کام سے اس نے سفر شروع کیا اور اوپر آیا ہو؟ کچھ لوگ ہوں گے ایسے, آپ ہیں, آپ لوگ ہیں جی. آپ یہاں پر کام کر کے دیکھیے, یہاں پر اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے جو ہرکاریں ہیں وہ آپ کو اس حد تک تنگ کرتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیتے ہیں. آپ کام کرنے کی بجائے توبہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, بھلا تھا میں مزدوری کر لیتا, کہیں اور جاب کر لیتا. اپنا کام کر کے دیکھیے, یہ ملک, یہ معاشرہ, یہ اسٹیٹ اپنے کام کو انکریج نہیں کرتی. کسی اسٹیٹ پہ دیکھ لیے, آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ تو بڑی بات کی بات, کیا ادارے جو بزنس پڑھا رہے ہیں کیا وہ بچے اس قابل ہیں کہ بزنس کر سکیں؟ میں آپ کو ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا, چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور انڈسٹری کے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں. پاکستان
اتنا بدقسمت ملک ہے اس حوالے سے کہ بزنس مین کو ہیرو ہی نہیں مانا جاتا. آپ بننے والے ڈراموں کو دیکھ لیجئے نا, 20-25 سال کے سارے ڈرامے نکال کے دیکھ لیجئے, کیا انڈسٹریلسٹ, کیا انٹرپرینیور ہیرو ہے؟ اس کو تو ہیرو کہیں پر بھی نہیں بنایا جا رہا, اس کو تو ہیرو مانا ہی نہیں جا رہا. ان پڑھ سیاستدان کو ہیرو مانا جا رہا ہے. اور آج قوم کی حالت بھی وہی ہے جو لیڈرز کی حالت ہے. سر جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں. اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں جہاں یہ کمپلین آتی ہے کہ بچے گالیاں نکالتے ہیں, تحقیق سے ثابت ہوا ہے بڑے بھی گالیاں نکالتے ہیں تو بچے گالیاں نکالتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی میں اگین کہوں گا, میں دعویٰ نہیں کرتا یہ میری بات ہے, میں نے ان سارے قابل لوگوں سے ہی سیکھا سنا کہ چلیں ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ ہے تو ایک فیکٹری تو لگی ہوئی ہے نا جی, لیکن اس فیکٹری سے جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو قابل بنا لیجئے. اگر وہ قابل بن جائے گی, وہ قابل بن جائے گی, اس ملک کے بھی کام آئے گی, اس ملک سے باہر جائے گی, وہاں بھی کام آئے گی. دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, 80s میں 90s میں 70s 80s 90s میں اٹھا کے دیکھیے پورے گلف میں ہم لوگوں نے پلمبر اور ڈرائیور ہی دیے صرف, اور پلمبر اور ڈرائیور بھی وہاں جا کے انہوں نے سیکھا کہ ہوتا کیا کام, انہیں بھی کتنا کو معیاری کام آتا تھا, کبھی ان کی کہانیاں سن کے دیکھ لیجئے. ہم نے قابل لوگوں کو, یہ آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس ملک کی جو تاریخ ہے 74 سال کی, اس ملک میں قابل بندے کو بھگا دیتے ہیں آپ. یہ کتنا بڑا فنی یہ بات لگتی ہے کہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے, ہمارا قومی کھیل ٹرولنگ ہے, ہم عزت دار کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ہم اس مالدار کے مال پہ بھی شک کرتے ہیں حرام ہی کمایا ہوگا, ہم کسی کی بہتر گاڑی کچھ بہتر دیکھ کے شک کرتے ہیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. آپ مجھے بتائیے جب اقدار ہی ہوں گی تو پھر آپ کو کیسے لوگ ملیں گے, کیسا معاشرہ ملے گا, اور وہ معاشرہ کتنا ترقی کرے گا. ایک نقطہ اور بات ختم کر دوں گا. دکھ کی بات یہ, وہ ہم ڈیرن ہارڈیز کی کتاب دی کمپاؤنڈ افیکٹ کو سیلف ہیلپ میں ساری زندگی پڑھاتے رہے. آپ سمجھ آئیے کہ ملکوں کی بھی کمیٹی نکل آتی ہے, یہ 70-74 سال کے ظلم کی کمیٹی ہے جو نکل آئی ہے. اور یہاں سب بیٹھے ہیں, نا امیدی کی بات نہیں کر رہا, ہمیشہ مجھے امید کی بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک موٹیویشن کا ورڈ جڑا ہوا ہے, خیر کی بات کر رہا ہوں. اس دفعہ کا مسئلہ آپ کے 1-2 سال میں حل ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ ذہن بنا لیجئے کہ اس کا کوئی کوئک سلوشن, آپ سب کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ریئلائز کرنا, یہ سمجھنا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کسی ادارے کے اس وقت ہیڈ بن جائیے, یہاں پر 2 اداروں کے تو پراپر ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب اور چیمبر کے پریزیڈنٹ, تیسرا میں بھی چھوٹا سا ادارہ دیکھ رہا ہوں. ہیڈ بن کے دیکھیے, آپ کو پتہ لگے گا اس ملک میں نکھٹوؤں کی فوج ہے, کام چوروں کی پوری فورس تیار ہوئی پڑی ہے, کام کرنے کو لوگ تیار ہی نہیں ہیں. آپ کو دکھ ہونے لگ پڑتا ہے کہ یار میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پر پرفارم میں کیسے کرواؤں, میں ڈیلیور کیسے کروں. ان 74 سالوں میں پتہ نہیں اکانومی کتنی خراب ہوئی ہے, لیکن سر یہ بڑوں کی لڑائیوں میں بچے خراب ہو گئے ہیں, یہ 22 کروڑ بچے رول گئے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حالت کو بہتر کرے. میرے جیسے بندوں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں کہیں جانے کی, ہم سب جو یہاں ٹکے بیٹھے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اسے اماؤنٹ کرتے ہیں, اور اللہ کرے ملک بہتر حالت میں جائے, اور یہ شعور کی حالت بھی ذرا بہتر ہو. اس شعور کی حالت کے بغیر اب ملک کو بہتر ملک نہیں بنا سکتے. بہت بہت شکریہ.